हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ सलमान अली विद यू। और आज हम बात करेंगे पेज नंबर 24, 25, 26 और 27 के बात करेंगे। इससे पहले भी सारे पेजेस आ चुके हैं, आप यूट्यूब पर इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं या इसको रीडिंग करना चाहते हैं तो कनाडा सिटीज़नशिप टेस्ट इन urdu.blogspot.com में जाइए तो आपको डिस्कवर कनाडा का फुल बुक उर्दू में मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप डिस्कवर कनाडा इन उर्दू, कनाडा सिटीज़नशिप टेस्ट इन उर्दू, कनाडा वीज़ा सलमान अली, ये आप देखिए कि इसमें तो आपको आ जाएगा। और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप एक एक पार्ट करके देखिए। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखिए और इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। अभी हम बात करेंगे पेज नंबर 24 की, जिसका टॉपिक है मॉडर्न कनाडा ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉडर्न कनाडा ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जदीद कनाडा। तिजारती और माशी नमो। जंग के बाद कनाडा रिकॉर्ड तिजारती और माशी नमो, तिजारती और माशी ग्रोथ। जंग के बाद कनाडा रिकॉर्ड खुशहाली और मादी तरक्की से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। जंग के दौर में दुनिया की पाबंद तिजारती पॉलिसियाँ ऐसे माहदों के ज़रिए खोली गई थी जो जनरल माहदे बराए मौसूलात और तिजारत GATT, जो अब आलमी तिजारती तंजीम WTO है, उस टाइम खोली गई थी और उसके बाद इसका नाम WTO रखा गया। 1947 में अल्बर्टा में तेल की दरियाफ्त कनाडा की जदीद तवानाई की सनत का आगाज़ हुआ। 1951 में पहली बार कनाडा की अक्सरियत मुनासिब खाना, रिहाइश और लिबास को बर्दाश्त कर सके, यानी वो अफोर्ड कर सके। 1945 से 70 के दरमियान जैसे ही कनाडा अमेरिका और दूसरी दीगर तिजारती शराकतदार के करीब आ गया, दोनों तिजारती शरीकतदार हुए, मगर मतलब इनकी तिजारती रिलेशनशिप बहुत अच्छी बन गई। सनती ममालिक इस मुल्क सनती ममालिक के माबैन एक मजबूत तरीन माशियत हासिल की, और जो सनती ममालिक थे, जितने भी ममालिक हैं, उनके दरमियान एक मजबूत तरीन माशियत हासिल की। आज कैनेडियन सिर्फ कनाडा की मेहनत और ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ तिजारत के ज़रिए दुनिया के आला तरीन मियारी ज़िंदगी में से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जब खुशहाली में इजाफ़ा हुआ तो माशी इमदाद के प्रोग्राम शुरू हो गए। कनाडा सेहत कवरेज शुरू हो गई, जो हेल्थ कार्ड शुरू हो गए। बेरोज़गारी इंश्योरेंस शुरू हो गया, जिसको अब रोज़गार की इंश्योरेंस कहा जाता है। जिस तरह EI शुरू हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और शुरू हो गई। 1940 में फ़ेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए मुतारिफ़ करवाया गया। ये जो रोज़गार का इंश्योरेंस आया, EI आया, वो 1940 में फ़ेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए मुतारिफ़ करवाया गया। अव्वल उम्र की सिक्योरिटी 1927 में कनाडा और क्यूबेक पेंशन मंसूबों से शुरू की गई थी। 1927 में पेंशन शुरू की गई थी। 1965 में आम तौर पर माली इनायत तालीम फराहम की जाती है। 1965 से जो एजुकेशन है वो फ्री में दी जाती है। इंटरनेशनल इंगेजमेंट क्या हुई, बैनुल-अक़वामी मसरूफियात। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे ममालिक की तरह कनाडा ने भी बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाया शरकत की इस्लाह के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुद मुख्तियारी की। सर जंग का आगाज़ इस वक्त हुआ जब मशरक़ी यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक इसका हिस्सा बन गए। सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट ब्लॉक जोसेफ स्टालिन के ज़ेर कंट्रोल था। सोवियत यूनियन जोसेफ स्टालिन के ज़ेर कंट्रोल था। कनाडा मगरब के दीगर जमहूरी ममालिक के साथ मिलकर शुमारी अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो एक फ़ौज इत्तेहाद तश्कील देने के लिए वो शुमाली अमेरिका,
ایروسپیس ڈیفنس کمانڈو میں امریکہ کے ساتھ مل کر نوردر شامل ہوا۔ بین الاقوامی تنظیمیں اقوام متحدہ کینیڈا نے اس میں حصہ لیا، جو اس کا مطلب ہے کہ جو اقوام متحدہ میں اس نے شمولیت اختیار کی، اور جتنے بھی آپریشن ہوتے تھے اقوام متحدہ کے انہوں نے حصہ لیا، جس میں جنوبی کوریا کا تھا، نارتھ کوریا کا تھا 1950 to 53، مصر، قبرص، ہیٹی، یوگوسلاویا، افغانستان کا دفاع کینیڈا نے دوسرے ممالک کو امن قائم کرنے میں مدد فراہم کی۔ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کینیڈا نے بھی اس میں مدد کی۔ کینیڈا اور کیوبیک۔ جنگ کے بعد فرانسیسی کینیڈا کا معاشرہ ثقافت فروغ پایا۔ جنگ کے بعد جو فرینچ تھا، فرینچ کینیڈین کا معاشرہ اور ثقافت زیادہ فروغ پایا۔ کیوبیک میں 1960 کی دہائی میں تیزی سے تبدیلی کا دور تھا، جسے پرسکون انقلاب کہا جاتا تھا۔ بہت سے کیوبکزر جو کیوبک کے رہنے والے تھے نے کینیڈا سے علیحدہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ 1963 میں پارلیمنٹ نے دو لسانی بائلنگوالزم پر رائل کمیشن قائم کیا، اور یہ سرکاری زبان ایکٹ 1969 جو کہ وفاقی حکومت میں کینیڈا پار کرنے میں فرانسیسی اور انگریزی خدمات کا اطلاق کرتا ہے۔ 1969 میں رائل کمیشن نے بائلنگوالزم کو کینیڈا میں اپلائی کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کینیڈا میں فرینچ اور انگلش دونوں لینگویج ہو گئے۔ 1970 میں کینیڈا نے فرانسیسی بولنے والے ممالک کی ایک بین الاقوامی تنظیم لا فرانسوفی کی مدد لی، ٹھیک ہے۔ کیوبیک کی خود مختاری کے لیے تحریک کو مضبوطی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کیوبیک کی خود مختاری کے لیے تحریک اور بھی مضبوط ہو گئی۔ 1980 میں صوبے میں ریفرینڈم میں شکست گائی گئی، ریفرینڈم کروایا گیا جس میں شکست گائی کہ وہ لوگ جو الگ ہونا چاہتے تھے۔ 1982 میں بغیر کسی معاہدے کے آئین میں ترمیم کی گئی۔ کیوبیک کے حالانکہ خود مختار تھی، کیوبیک خود مختار ایک صوبہ ہے، پر اس میں ترمیم کی گئی تھی۔ ایک بار پھر 1995 میں دوسرے ریفرینڈم میں شکست گائی، بٹ کیوبیک ابھی بھی کافی خود مختار ہے اور اس کا اپنا ایک پروونس ہے۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جن کو اس کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ڈسکور کینیڈا اردو میں پڑھیں، ان کو سمجھ آ جائے۔ اور اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جائیے www.canada کینیڈا سٹیزن شپ ٹیسٹ ان urdu.blogspot.com میں جائیے، تو آپ کو اس کا پورا آپ پرنٹ کر سکتے ہیں۔ پیج نمبر 25 میں کینیڈا میں فنون لطیفہ اور اندر ہے چینجنگ سوسائٹی، ایک بدلتی سوسائٹی۔ فنون لطیفہ جو آرٹ میں کیا ہوگا، آرٹ اینڈ کلچر، کینیڈین آرٹ اینڈ کلچر کینیڈا کے فنکاروں کی کامیابی کی طویل تاریخ ہے، جس پر کینیڈا فخر محسوس کرتا ہے۔ تمام خطوں کے فنکار ہمارے ثقافت اور تخلیقی اظہار کی شکل کی عکاسی کرتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں، اور اندرونی اور بیرونی ملک بھی عظمت کو حاصل کرتے ہیں۔ کینیڈین نے انگریزی اور فرینچ زبان میں ادب میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ناول نگاروں، شاعروں، مورخین، ماہر تعلیم اور موسیقاروں نے نمایاں ثقافتی اثر ڈالا۔ اسٹیفن لیکک، لوسن بیمون، سر چارلس جی ڈی رابرٹسن، پالین جانس، ایمل نیلیگان، رابرٹسن، ڈیوس، مارگریٹ لارنس، موردیکائی ریچل جیسے ادیب، سر آرٹ میک میلن اور بیلی ویلن جیسے موسیقاروں نے کینیڈا اور بیرون ملک شہرت حاصل کی۔ بڑے مشکل نام ہیں ان لوگوں کے۔
جوئی، اور اسپیشلی جب اردو میں لکھ کے ہوتے ہیں، جوئی گوکاؤ، مائیکل اونڈانچی اور روبنسن مسٹری جیسے مصنفین نے کینیڈا کے ادبی تجربے کے لیے کام بھی کیا۔ شاید کاش کچھ اچھا سا ایزی سا نام بھی رکھ لیتے اپنے لیے۔ 20ویں فنون میں کینیڈا تاریخی طور پر گروپ آف 7 کے لیے مشہور ہے۔ 1920 میں قائم ہوا تھا، جس میں پینٹنگ کا خصوصی انداز اپنایا گیا تھا۔ یملی کارڈ نے جنگلات اور مغربی ساحل کے ابورغنی نمونے پینٹ کیے۔ اوریجنل نمونے پینٹ کیے۔ کیوبیک کے لیس آٹومیٹانس جدید تجریدی فن کے علمبردار تھے۔ 1950 کی دہائی میں خاص طور پر چین پال ریولسن کیوبیک کے لورنس فلپ ہیری تاریخ شخصیت کا ایک مشہور مجسمہ ساز تھے۔ کینوزوک اشواک نے جدید انوارٹ آرٹ کے آغاز ایچکسن پرنٹس صابن کے پتھر کے مجسموں سے کیا۔ علاقائی تھیٹر دنیا کے نامور اور پرفارمنگ آرٹس کمپنیوں کے نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں ایک طویل قابل احترام پرفارمنگ آرٹس کی تاریخ میں موجود ہے۔ ڈینی آرکینڈ کی فلمیں کیوبیک اور ملک بھر میں مشہور رہی ہے، بین الاقوامی ایوارڈز بھی جیت چکی ہے۔ دیگر قابل ذکر کینیڈا کے فلم سازوں میں نارمن کا نام ہے جو فلم ساز تھے۔ ایک بدلتی سوسائٹی۔ جب 50 سال سے زیادہ عرصے کے دوران معاشی اقتدار میں بدلاؤ آیا تو کینیڈا زیادہ لچکدار آزاد معاشرہ بن گیا۔ بہت سے لوگوں نے ثانوی اور پوسٹ سیکنڈری تعلیمی مواقع میں توسیع کا فائدہ اٹھایا اور خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد پیشہ ورانہ افرادی قوت میں داخل ہو گئی۔ ایشین نسل کے زیادہ تر کینیڈا ماضی میں تھے۔ وفاقی اور صوبائی انتخاب میں ووٹ ڈالنے سے انکار کیا تھا۔ جو ایشین نسل کے تھے انہوں نے وہ ووٹ ڈالنے سے انکار کیا تھا۔ ایشین مطلب جو نیٹیوز لوگ تھے انہوں نے ووٹ ڈالنے سے انکار کیا تھا، یا شاید ایشین نے ووٹ ڈالنے سے انکار کیا تھا۔ 1940 میں جاپانی کینیڈیوں نے ووٹ کا حق حاصل کیا۔ اب اوریجنل نیٹو لوگوں کو 1960 میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی۔ آج 18 سال سے زیادہ عمر کے ہر شہری ووٹ ڈال سکتا ہے۔ کینیڈا نے ہزاروں مہاجرین کا خیر مقدم کیا۔ کمیونسٹ جبر سے جو کمیونزم چل رہی تھی، جن میں تقریباً 37,000 شامل تھے جو 1965 میں ہنگری میں سوویت ظلم سے بچ گئے تھے۔ 1975 میں ویتنام جنگ میں کمیونسٹ کی فتح کے بعد بہت سے ویتنامی فرار ہو گئے، جس میں 50,000 سے زیادہ شامل تھے جنہوں نے کینیڈا میں پناہ لی۔ 19ویں اور 20ویں صدی کی امیگریشن کے نتیجے میں کثیر الثقافتی ہو گیا۔ کثیر الثقافتی مطلب ملٹی کلچرڈ ہو گیا۔ اس میں جو 19 اور 20 صدی میں جو امیگرینٹ آئے تو وہ ملٹی کلچرڈ ہو گیا۔ 1960 کی دہائی تک کینیڈا کے 1/3 شہری برطانوی یا فرانسیسی نہیں تھے اور دوسرے ثقافت سے تعلق رکھتے تھے۔ جو 1/3 لوگ تھے وہ دوسرے ثقافتوں سے تعلق رکھتے تھے، باہر سے تعلق رکھتے تھے، جیسے پاکستانی، انڈین اور ممالک کے لوگ تھے۔ اب کینیڈا کے شہروں میں آپ کو کثیر الثقافتی نظر آئیں گے۔ کثیر الثقافتی کا مطلب ہے ملٹی کلچرزم آپ کو نظر آئے گا، بہت سارے کلچر کے لوگ ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، آپ اس کو شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ان کی ضرورت ہے۔ پیج نمبر 26 پر جائیں گے۔ پیج نمبر 26 میں بہت سارے پکچر ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پر اب یہ کنٹینیو رکھیں گے۔ کھیلوں کی ترقی اس وقت ہوئی جب تمام صوبے اور علاقوں میں شوقیہ اور پیشہ ورانہ سٹار ایتھلیٹس اور اولمپک میڈل جیتنے والے تیار ہوئے۔ باسکٹ بال کی ایجاد کینیڈا کے جیمز ناسمتھ نے کی۔ یہ جیمز ناسمتھ کون ہے؟
اللہ کرے اس میں نام کمائے. 1891 میں کی تھی. باسکٹ بال جیمس نام اسمتھ نے 1891 میں ایجاد کی تھی کینیڈا میں. لیگ کے بہت سے بڑے کھلاڑی کینیڈا کی اس صلاحیتوں اور آئس ہاکی کینیڈا کی قومی کھیلوں کا نام دنیا پر غلبہ حاصل کیا. آئس کینیڈا میں جو کہ کینیڈا کا قومی کھیل ہے اس میں دنیا پر غلبہ حاصل کیا, فرسٹ آ گئے دنیا میں. 1996 میں اولمپک سمر گیمز میں ڈونووین ہیلی ورلڈ ریکارڈ اسپرنٹر اور ڈبل اولمپک طلائی تمغے جیتنے والا بن گیا. چینٹل پیٹر کلرک عالمی چیمپئن ویل چیئر ریسر اور پیری اولمپک طلائی تمغہ جیتنے والی ٹیم بن گئی. ہاکی کے اب تک کے سب سے بڑے کھلاڑی وین گرینڈرز نے 1979 سے 1988 تک ایڈمنٹن رائلز کے لیے کھیلا تھا. 1980 میں برطانوی کولمبیائی ٹیری فلاکس, جس نے 18 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے اپنی دائیں پیر کو کھو دیا تھا, نے کراس کنٹری سے بھاگنا شروع کیا. کینسر کی تحقیقات کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے امید کا میراتھن اس نے شروع کیا. وہ کینیڈا کے ہیرو بن گئے, اگرچہ اس نے رن ختم نہیں کر سکا. اس نے رن کیا کینیڈا میں پیسے جمع کرنے کے لیے کینسر کے لیے, اور بالآخر کینسر سے اپنی لڑائی ہار لی. لیکن اس کی میراث اس کے نام پر سالانہ فنڈ ریزنگ جاری رہتی ہے. ان کی فنڈ ریزنگ ابھی اس کی جاری رہتی ہے جو دوسرے مریضوں کے کام آتی ہے. 1985 میں برطانوی کولمبی رک ہیسن نے ریڑھ کی ہڈی کی تحقیق کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ویل چیئر میں دنیا کا چکر لگایا. سائنس اور ٹیکنالوجی میں کینیڈین پیش رفت عالمی شہرت یافتہ ہے. اس نے دنیا کا کام کرنے والے اور کاروبار کے انداز کو تبدیل کر دیا. مارشل میکلوہن اور ہیری ولڈینس ابتدائی مفکرین تھے. کینیڈا میں سائنس اور ریسرچ نے بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کی. میڈیکل ریسرچ, ٹیلی مواصلات اور دیگر شعبوں میں مصروف عالمی سطح کے طلباء کے ماہر تعلیم اور کاروبار افراد کو اپنی طرف راغب کیا. 1989 کے بعد کینیڈا کا خلائی ایجنسی اور کینیڈا کے خلابازوں نے اکثر کینیڈا کے ڈیزائن اور تعمیر کردہ کینڈرم کے استعمال کرتے ہوئے خلائی تحقیق میں حصہ لیا. نازی جرمنی سے تعلق رکھنے والے مہاجر گیرارڈ ہرزگ, جان پولینی, سڈنی الٹمان, رچرڈ ای ٹیلر, مائیکل اسمتھ اور برٹرم بروک ہاؤس نوبل انعام یافتہ سائنسدان تھے. ٹھیک ہے, اتنے مشکل نام. ڈونوویل ہیلی, چینٹل پیٹرکلا, ٹیری فاکس وین, یہ پتہ نہیں یہ کیا کیسے نام ہے یہاں پر, یہ پکچروں کے نام لکھے ہوئے. اچھا, 1972 میں پال ہیڈسن نے کینیڈا سوویت سمیت سیریز میں کینیڈا کے لیے فاتحہ گول کیا. اس نے آخری گول کیا جس کو دنیا بھر میں جاننے والا گول ہے, سب لوگ اس کو جانتے ہیں اس گول کو, میں تو نہیں جانتا. اور یہ دوسری پکچر ہے 2002 میں اولمپک سرمائی کھیلوں میں اسپیڈ اسکیٹنگ میں طلائی تمغہ جیتنے کے بعد کنٹری میں میڈون نے پرچم اٹھایا ہوا ہے. کینیڈا کا فٹ بال ایک مشہور کھیل ہے جو امریکہ فٹ بال سے تھوڑا مختلف ہے. کینیڈا کے فٹ بال لیگ CFL میں شامل ٹیمیں 1909 میں چیمپئن شپ گرے کپ کے لیے حصہ لے رہی تھی. یہ جو پکچر ہے یہ اس کی پکچر ہے. آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے, اس کو شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ان کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے تو جائیے www.canadacitizenshiptestinurdu.blogspot.com میں جائیے اور آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا.
اور آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہے لاسٹ پیج ہے ابھی ہمارا اس سیکشن کا، پیج نمبر 27، اور اس میں ہے گریٹ کینیڈین ڈسکوریز اینڈ انوینشن، عظیم کینیڈین دریافتیں اور ایجاد. اس میں پھر سے مشکل نام آنے والے. کینیڈا نے مختلف دریافتیں کی اور کچھ ایجادات مشہور ہیں اور مندرجہ ذیل میں نیچے درج ہیں. الیگزینڈر گرام بیل کو ٹیلی فون کا آئیڈیا کینیڈا میں اپنے سمر ہاؤس میں ملا. وہ کینیڈا کے سمر ہاؤس میں بیٹھا تھا، اس کے دماغ میں ٹیلی فون کا وہ آیا، تو بس یہ سب سے اچھی بات ہے. جوزف آرمنڈ بمبارڈیزی نے سنو موبائل ہلکے وزن میں موسم سرما والی گاڑی ایجاد کی. سر سینڈفورڈ فلیمنگ نے معیاری ٹائم زون کا دنیا بھر میں نظام ایجاد کیا. میتھیو ایمزن اور ہیری ووڈورڈ کے ساتھ مل کر یہ دونوں نے مل کر پہلا برقی لائٹ بلب ایجاد کیا. واہ واہ. اور بعد میں تامس ایڈیسن کو یہ پورا فارمولہ فروخت کر دیا، جس نے لائٹ بلب کا زیادہ مشہور طریقے سے کاروبار کیا. ریجنٹ فیسنڈین، یہ کوئی نام ہوا. ریجنٹ فیسنڈین دنیا کا پہلا وائرلیس صوتی پیغام بھیجنے والا ریڈیو کی ایجاد میں تعاون کیا تھا. اس نے صرف ہیلپ کی تھی. ڈاکٹر والڈرن پینیفیلڈ مونٹریال کی میک گیل یونیورسٹی میں ایک دماغی سرجن تھے اور عظیم ترین کینیڈین کے طور پر جانا جاتا تھا. ڈاکٹر جان اے ہاپس پہلا کارڈک پیس میکر ایجاد ہوا. اس نے پیس میکر ایجاد کیا جو آج دل کے عارضے میں مبتلا لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسپائرول اسپیس نیشنل ریسرچ کونسل نے کینڈرم ایجاد کیا، جو ایک روبوٹ بازو ہے جو بیرونی خلا میں استعمال ہوتا ہے. مائک لارزیٹسن اور جم بلیسی ریسرچ ان موشن IRM ایک وائرلیس مواصلاتی کمپنی کے مشہور ایجاد کیا بلیک بیری تھی. جو ان کی مشہور ایجاد تھی وہ بلیک بیری تھی. یہ ساری چیزیں کینیڈا میں ہوئی. ویری گڈ. اور کینیڈا کی تاریخ کے بارے میں اگر آپ اور معلومات کرنا چاہتے ہیں تو اس بک کے ادھر ادھر کے پیچھے یہ لکھے ہوں گے جو تاریخی مقامات ہیں، آپ وہاں پر جائیے اور چیک کیجئے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ چھوٹے سے اس میں. نیچے ہے ہمارا ملک کا خوشحالی اور تنوع اور ڈائیورسٹی کیا ہے. مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام کینیڈا کے ساتھ مل کر کام کرنے پر انحصار کریں. شہری بننے کی تلاش میں آپ ایک ایسے ملک میں شامل ہو رہے ہیں جو فعال شرکت سے ترقی کرتا ہے اور ترقی کرتا رہے گا. آپ کینیڈا میں اپنا تعاون کس طرح کریں گے؟ یہ مطلب کہ بہت سارے کلچرز ہیں یہاں پر، تو آپ کس طرح تعاون کریں گے اور سب کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. اپنے دعا میں یاد رکھیے. اور اس کے نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ آ چکے ہوں گے. جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے نیکسٹ پارٹ آ چکے ہوں گے. آپ اگر اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جائیے www.canadacitizenshiptestinurdu.blogspot.com میں جائیے. میرا نام سلمان علی ہے. آپ کو کوئی کویسچن ہو تو اس میں آپ اس کے نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. اور دعا میں یاد رکھیے گا. اس کو شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ جن کو ضرورت ہے. یہ اس لیے نہیں کیا کہ میرے کو انگلش پسند نہیں ہے، اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں خود بھی، کہ مجھے اس بک کے سمجھنے میں کافی ٹائم لگ رہا تھا. تو اگر ہم اردو میں پڑھیں گے پھر انگلش میں پڑھیں گے تو ہمیں بہت آسانی ہوگی. آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اس کے اور پارٹس بھی دیکھنا مت بھولیے گا. اور اس کے جو ٹیسٹ ہے وہ بھی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے.